बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबारत देखें। अल-कलिमतु लफ्ज़ुन वुदिअ लिमअनन मुफ़रदिन वहिय मुनहसिरतुन। ये मुफ़रदिन को आप मुफ़रदुन भी पढ़ सकते हैं और मुफ़रदन भी पढ़ सकते हैं। वहिय मुनहसिरतुन फ़ी सलासति अक़सामिन इस्मुन व फ़िअलुन व हर्फ़ुन। इसमें भी 3 एराब जायज़ हैं, इस्मन व फ़िअलन व हर्फ़न। इसी तरीक़े से इस्मिन व फ़िअलिन व हर्फ़िन, ये तीनों एराब पढ़ सकते हैं। लिअन्नहा इम्मा अन ला तदुल्ल अला मअनन फ़ी नफ़्सिहा व हुवल हर्फ़ु औ तदुल्ल अला मअनन फ़ी नफ़्सिहा व यक़्तरिनु मअनाहा बिअहदिल अज़मिनति अथ-थलाथति व हुवल फ़िअलु औ तदुल्ल अला मअनन फ़ी नफ़्सिहा व लम यक़्तरिन मअनाहा बिही व हुवल इस्मु। फ़हद्दुल इस्मि कलिमतुन तदुल्लु अला मअनन फ़ी नफ़्सिहा गैर मुक़्तरिनिन बिअहदिल अज़मिनति अथ-थलाथति अनिल माज़िय वल हाल वल इस्तिक़बाल करजुलिन व इल्मिन। यहाँ से अब असल बहस को शुरू कर रहे हैं, कलिमा और कलाम की बहस शुरू कर रहे हैं। जानना चाहिए, आप हज़रात को जानना चाहिए कि कलिमा ये जुज़ है और कलाम कुल है, और जुज़ कुल पर मुक़द्दम होता है। इस वजह से पहले जुज़ को बयान कर रहे हैं, कलिमा को बयान कर रहे हैं। कलिमा जो लफ्ज़ है, ये इसका माद्दा इश्तिक़ाक़ यानी जिससे ये लफ्ज़ निकला है, मुश्तक़ मिन्हु कलमुन है, जिसके माने है ज़ख्मी करना। जिस तरीक़े से ज़ख्म दिल को पर असरअंदाज होता है, इसी तरीक़े से बात भी दिल पर असरअंदाज होती है। इसलिए लफ्ज़ के लिए, बोलने के लिए, जुमले के लिए और किसी एक शब्द की अदायगी के लिए भी कलिमा के लफ्ज़ को लिया गया है। ठीक है, तो अल कलिमतु लफ्ज़ुन, कलिमा जो होता है ये ज़ख्म कल्म से मुश्तक़ होने की वजह से ज़ख्मी करना के माने में है। और चूँकि जो ज़बान होती है, ज़बान का भी ज़ख्म होता है जो भरता नहीं है। तीर तलवार का ज़ख्म तो भर जाता है, लेकिन ज़बान का ज़ख्म नहीं भरता। अरबी में एक मक़ूला भी है कि जिराहातुस सिनान लहल तियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि भालों के ज़ख्म तो भर जाते हैं, लेकिन ज़बान के ज़ख्म नहीं भरते। अल कलिमतु लफ्ज़ुन, कलिमा जो लफ्ज़ है ना, कलिमा, ये अल कलिम ये इसमें जिन्स है। आपने ऊपर देखा अहवालु अवाखिरिल कलिमिस सलासी, वो जिन्स था। इसमें जिन्स जो रहता है वो एक पर भी बोला जाता है, ज़्यादा पर भी बोला जाता है। यहाँ पर अल कलिमा ला करके ता जो लाए, वो ता से उसको एक के माने में, एक कलिमा के माने में, एक लफ्ज़ के माने में उसको दाखिल कर दिया है। बहरहाल अब कलिमा की तारीफ़ कर रहे हैं। कलिमा किसको कहते हैं? कलिमा ऐसा लफ्ज़ है जो वज़ा किया गया है एक माना के लिए। तो कलिमा एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको एक माना के लिए वज़ा किया गया हो। अगर कई माना के लिए वज़ा किया गया हो तो वो कलिमा नहीं बल्कि कलाम हो जाएगा। यानी अगर लफ्ज़ किसी एक माना के लिए वज़ा किया गया होगा तो लफ्ज़ भी एक है, माना भी एक है, क्योंकि ता लगा करके उन्होंने इस बात को बताया है कि एक कलिमा, एक लफ्ज़। ठीक है।
تو کلمہ کی تعریف ذہن میں رہنی چاہیے کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ لفظ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لفظ ایسی چیز ہے جس کو زبان سے ادا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ مفرد، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں، مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفردن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں کی وجہ اعراب سمجھیے۔ مفردن پڑھیں گے تو معنن سے صفت واقع ہوگی، یہ آپ کو بہت آسان ہے جاننا۔ مفردن پڑھیں گے تو لفظن کی صفت واقع ہوگی۔ کیا معنی ہوگا؟ جو ترجمہ کیا گیا ہے اب تک وہ معنن مفردن کا ترجمہ کیا گیا کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے، لیکن جب مفردن ہم پڑھیں گے تو لفظن کی صفت واقع ہوگا۔ ترجمہ ہوگا کلمہ ایک ایسا لفظ مفرد ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے۔ تو معنن کے اندر جو نکرہ کی خاصیت ہے اس سے ہم ایک کا معنی نکالیں گے اور مفردن صفت بن جائے گا لفظن کی۔ اسی طریقے سے اگر ہم مفردن پڑھتے ہیں تو یہ حال واقع ہوگا وضع میں ہوا ضمیر سے یا معنن سے حال واقع ہوگا۔ کیا معنی ہوگا؟ اگر وضع کی ضمیر سے حال واقع ہو تو ترجمہ ہوگا کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی کے لیے یا کسی معنی کے لیے، اس حال میں کہ وہ لفظ جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد ہو۔ تو وضع کی ضمیر سے حال واقع ہو سکتا ہے یا معنن سے حال واقع ہو سکتا ہے۔ ترجمہ ہوگا کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو کسی معنی کے لیے، اس حال میں کہ وہ معنی ایک ہو۔ تو مفردن جب ہم کہیں گے تو مفردن کہنے کی صورت میں یہ حال واقع ہوگا دو میں سے کسی ایک سے۔ بہرکیف بس اتنی سی ہی تفصیل ہے، اسی میں بہت سے لوگ کئی دن کی تفصیل کرتے ہیں، ہم نے بس خالی مختصر تفصیل کی ہے کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے۔ تو ایک معنی کے لیے اگر کسی کلمے کی وضع کی گئی ہو، کسی لفظ کی وضع کی گئی ہو تو اس کو کلمہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے بتلا رہے ہیں، یہاں دیکھیے کہ کلمہ منحصر ہے تین چیزوں میں۔ یہاں سے کلمہ کی تقسیم کر رہے ہیں کہ کلمہ تین ہی چیزوں میں پایا جائے گا، منحصر ہوگا۔ کیا ہے وہ تین چیزیں؟ کیا ہیں؟ اسم، فعل یا حرف۔ آگے دلیل حصر کا ذکر کر رہے ہیں۔ دلیل حصر کہتے ہیں ایسی دلیل کو کہ جو اپنے تمام افراد کو جامع ہو جائے اور دیگر افراد کے لیے مانع ہو جائے۔ کیسے دلیل حصر بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کلمہ یا تو ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو اس کی ذات کے اندر ہے، یا اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ اگر اپنے ذاتی معنی پر دلالت نہیں کر رہا ہے بلکہ کسی اور سے مل کر کے کسی معنی پر دلالت کر رہا ہے تو وہ حرف ہے، اور اگر اپنے ذاتی معنی پر دلالت کر رہا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا، اس معنی کے ساتھ زمانہ بھی پایا جائے گا، یا زمانہ نہیں پایا جائے گا۔ اگر زمانہ پایا جائے گا تو وہ فعل ہے، اور اگر زمانہ نہیں پایا جائے گا تو وہ حرف ہے۔ پھر سے سنیں دلیل حصر۔ لفظ یا کلمہ یا تو اپنی ذات کے اندر موجود معنی پر دلالت کرے گا یا نہیں دلالت کرے گا۔ اگر دلالت کر رہا ہے، اگر دلالت نہیں کر رہا ہے اپنی ذات کے اندر موجود معنی پر تو وہ حرف ہے، اور اگر اپنی ذات کے اندر موجود معنی پر مستقلاً دلالت کر رہا ہے تو وہ اگر زمانے سے ملا ہوا ہوگا تو حرف ہے، تو فعل ہے، اور اگر زمانے سے ملا ہوا نہیں رہے گا تو وہ اسم ہے۔ یہ دلیل حصر ہے، دیکھیں۔ اور یہ منحصر ہے، یعنی کلمہ منحصر ہے تین قسموں میں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف کو دیکھیے، اسم و فعل و حرف کہہ سکتے ہیں کہ واحدہ کہ واحد
واحد الاقسام الثلاثہ یا احد الاقسام الثلاثہ، احدها اسم، تو یہ سب خبر بنیں گے، احدها اسم وثانیها فعل وثالثها حرف، تو یہ خبر بن جائیں گے اگر آپ اسم فعل حرف پڑھتے ہیں تو، اور اگر اسم فعل حرف پڑھتے ہیں تو ثلاثت اقسام سے بدل واقع ہو جائے گا، مبدل منہ بدل کا اعراب ایک ہوتا ہے، اور اگر آپ اسمن و فعلن و حرفن کہتے ہیں تو یہ مفعول بھی واقع ہوگا اعنی فعل کا۔ دلیل حصر دیکھیں، اس لیے کہ لأنہا، اس لیے کہ کلمہ، ہا ضمیر کا مرجع کلمہ، اس لیے کہ کلمہ یا تو دلالت نہیں کرے گا اپنی ذات کے اندر موجود معنی پر، یا تو دلالت نہیں کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے اور وہ حرف ہے، یا دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے اور اس کلمے کا معنی ملا ہوا ہوگا تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ اور وہ فعل ہے، یا دلالت کرے گا اس معنی پر جو اس کی ذات میں ہے اور اس کا معنی ولم یقترن معنی، اور اس کا معنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا اور وہ اسم ہے۔ اب یہاں سے اسم کی تعریف اور اس کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں۔ پھر سے اسم کی اب تعریف دہرا رہے ہیں، یہ تعریف آپ کو ازبر رہنی چاہیے۔ تو اسم کی تعریف ایک ایسا کلمہ ہے، یعنی اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے، یعنی وہ اس کے اندر مستقل بالذات ایک معنی پایا جاتا ہے۔ حرف میں مستقل بالذات معنی نہیں رہتا بلکہ دوسرے سے مل کر کے حرف معنی دیتا ہے، اور جو اسم ہوتا ہے یا فعل ہوتا ہے وہ اپنی ذات میں ایک معنی رکھتا ہے اور اپنی ذات میں کے اندر موجود معنی پر وہ دلالت بھی کرتا ہے۔ لیکن حرف وغیرہ میں، حرف میں لفظ ہوتا ہے، اس کا ایک معنی بھی ہوتا ہے، لیکن وہ معنی ذاتی نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی سے مل کر کے ہی وہ اپنا معنی دیتا ہے۔ تو اسم کی تعریف، اسم ایک ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو، جو ملا ہوا نہ ہو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ، یعنی اب تینوں زمانوں سے مراد یعنی ماضی، حال اور مستقبل، تینوں زمانوں میں سے کسی ایک سے ملا ہوا نہ ہو، زمانے ماضی سے بھی نہ ملا ہوا ہو، زمانے حال اور زمانے استقبال سے بھی، جیسے رجل و علم۔ اب دیکھیے رجل ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے آدمی اور اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ علم ایک لفظ ہے، اس کا ایک معنی ہے اور اس میں بھی کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ یاد رکھیے کہ یہ جو ماضی اور حال اور استقبال کا معنی ہے یہ اس لفظ میں وضعی طور پر اگر ہوگا تبھی وہ فعل بنے گا، اگر وضعی طور پر اس کے اندر نہیں ہے، بعد میں اس کے اندر فعل کا زمانہ کوئی پا لیا گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اسم ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کلمہ ایک ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کے لیے، اور کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم فعل حرف۔ اسم فعل کی حرف کی دلیل حصر ہے کہ لفظ یا تو اپنے اندر موجود معنی پر مستقلاً دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا۔ اگر دلالت نہیں کر رہا ہے تو حرف ہے، اگر دلالت کرے گا تو اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا یا نہیں پایا جائے گا، اگر زمانہ نہیں پایا گیا تو وہ اسم ہے اور اگر زمانہ پایا گیا تو وہ فعل ہے۔ ٹھیک ہے، اچھے سے سبق یاد کریں، اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔